A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड की है जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एज ए कमीशन ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर्स, आपको क्या करना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट क्राइटेरियाज कैसे आप पूरे करेंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनमें से आपको गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनका रोल एंड टास्क क्या है, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इनकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, और ये कितनी सैलरी लेते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग और अपनी ट्रेनिंग के बाद जब पास आउट हो जाते हैं, और इसके अलावा बाकी इनकी क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील से। और हमारे चैनल के ऊपर जितने लोग नए, हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और हमेशा बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और हमारा जो नॉलेज है फैकल्टी का वो आपके साथ शेयर होता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए पाकिस्तान एयरफोर्स एजुकेशन ब्रांच में एजुकेशन अफसर बनने का क्या तरीक़ाकार है और कैसे आप एजुकेशन अफसर बन सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जी क्या है एज क्राइटेरिया? है एजुकेशन ऑफिसर के लिए 21 साल से लेकर 30 साल तक आप एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करंटली मेल्स की जो पोस्ट हैं ये आई हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद भी ये वीडियो देखी जाती है तो मैं ये अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं एजुकेशन ऑफिसर के लिए। जी, नेशनैलिटी पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। जी, पहले जितने भी हम कमीशनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं परमानेंट कमीशन के हवाले से, उसमें कहीं भी आपको मैरिज अलाउ नहीं है। यानी कि आप पीसी के लिए जा रहे हैं तो आपको अनमैरिड होना चाहिए, गैर शादीशुदा। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ गए हैं तो आपको मैरिड लाइफ भी है, अलाउ है। अपनी फैमिली को आप ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप अपनी सरकारी रहायश के ऊपर, बेंगलोज के ऊपर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। जी, हाइट मिनिमम इसके लिए जो मेल के लिए 5 फुट 4 इंच है, यानी 163 सीएम है, और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच है, यानी कि 147 सीएम। जब आप ट्रेनिंग से पास आउट होंगे, 24 वीक्स की ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आपको जो पहला रैंक दिया जाएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट और मिडशिपमैन के बाद होता है सब लेफ्टिनेंट। पाकिस्तान नेवी का सब लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं। जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैथमेटिक्स में आपका, अगर आपने बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएस मैथमेटिक्स किया हुआ है तो तब भी कर सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स भी आपने कर रखा है तो तब भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स एजुकेशन ब्रांच से एजुकेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में अगर आपने बीएस या एमएस इकोनॉमिक्स किया है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएस एमबीए फाइनेंस, अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को एज ए एजुकेशन ऑफिसर, एज ए साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका बीएस या एमएस साइकोलॉजी का होना ज़रूरी है। बिहेवियरल साइंसेज में आपने स्टडी की हो, और एज ए रिलीजियस ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ में आपका मास्टर्स या बीएस इस्लामियात, ये दरस निज़ामी और दरस निज़ामी साथ, यस 9 साल का कोर्स है दरस निज़ामी, ये भी आपके पास इसकी डिग्री ज़रूर होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन के जो रिलीजियस ऑफिसर हैं वो बनना चाहते हैं। जी, जिनको मोटिवेशन अफसर भी कहा जाता है। नोट, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम ए रेप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी। जी, आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन का होना जरूरी है। थर्ड डिवीजन किसी भी सब्जेक्ट में, मास्टर के सब्जेक्ट में अलाउ नहीं है। ट्रेनिंग का जो दौरानिया है ये 4 महीने का, यानी कि 6 महीने का है। 4 हफ्ते एक मंथ में होते हैं, तो 4 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो 6 मंथ्स निकलेंगे। इस तरीके से आप 6 महीनों में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है, आप इसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप वहाँ पे तरक्की भी करेंगे, मुल्क कौम की खिदमत भी करेंगे, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, अपना कमांड एंड कंट्रोल संभालेंगे, और आप अपने इनलैंड आउटलैंड कोर्सेज भी करेंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जितने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको आप फुल फ्लेज इंजॉय भी करेंगे।
तो ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایجوکیشن برانچ آفیسر بننے کے لیے آپ کو کون کون سے ٹیسٹ دینے پڑیں گے اور کیسے ٹیسٹ وہ ہوں گے اور ان کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے، یہ ابھی ہم اس پیج کے اوپر ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. جی، ٹیسٹ جو پہلا ہوگا آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا ایجوکیشن برانچ آفیسرز کے لیے. 100 ایم سی کیوز ہوں گے. انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل اور نان وربل ایم سی کیوز ٹائپ ہوں گے جو کہ 40 منٹ آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا. وربل اور نان وربل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر بھی کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں. کم از کم 50 ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ 100% کوالیفائی کریں گے. نان وربل کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، تقریباً ابو دین 50 ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے تاکہ آپ ضرور کامیاب اور کامران ہوں. اگلا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا بیٹا آپ کا ایکڈیمک ٹیسٹ. جی، ایکڈیمک ٹیسٹ فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن افسر انگلش کے لیے جا رہے ہیں تو انگلش سے ریلیٹڈ جو آپ کا اسپیشل سبجیکٹ ہے یا فزکس سے ہے یا میتھمیٹکس سے ہے یا سائیکالوجی سے ہے یا اسلامیات سے ہے یا آپ کا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی سبجیکٹ اکاؤنٹنگ یا فائنانس سے ہے، تو اس حوالے سے جو آپ کا ماسٹر لیول کی جو سبجیکٹ ہیں ان میں سے آپ کے 100 ایم سی کیوز آئیں گے جو کہ آپ کا جو اسپیشل سبجیکٹ ہوگا جس میں آپ نے ماسٹرز یا بی ایس یا ایم ایس کر رکھا ہے یا پی ایچ ڈی یا ایم فل کر رکھا ہے، تو اس میں سے آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا اور 90 منٹس آپ کو الاؤ ہوں گے ایکڈیمک ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، آپ کو حل کرنے کے لیے. اور اینڈ کے اوپر رزلٹ تو فوراً آن لائن ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر، فوراً ود ان فرکشن آف 2-3 سیکنڈز ہو جاتا ہے. اگلا جو اس میں مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن. فزیکلی آپ کا بالکل فٹ ہونا ضروری ہے، کوئی مین فریکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی آئی سائٹ، آپ کے کان کے پردے، نی ناکنگ، آپ کا فلیٹ فٹ، آپ کے کیریئنگ اینگلز بازوؤں کے، آپ کی ہارٹ بیٹ، کسی قسم کی کوئی مین انجری آپ میں نہیں ہونی چاہیے، مین ڈیزیز انٹرنل ایکسٹرنل کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو یہی بیسک کرائٹیریا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہائٹ اور ویٹ کو دیکھتے ہوئے فائنلی آپ کو وہ فٹ کر دیتے ہیں. اگر یہاں پہ پھر کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کی فریش اوپینین اور فزیکل فٹنس کے لیے دوبارہ ڈاکٹر کو ریفر کر دیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی ملٹری ہاسپٹل، ایم ایچ، سی ایم ایچ، پی ایف ہاسپٹل یا نیول ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہیں یا نیوی کی کسی ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ آپ کو وہاں سے فزیکلی فٹ کر کے ڈکلیئر کر کے واپس دیں گے سلپ. اور وہی سلپ آپ نے آگے واپسی پہ سلیکشن سینٹر پہ جمع کرانی ہوگی اور اسی سلیکشن سینٹر پہ جب جمع کرائیں گے تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کو میڈیکلی فٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ انفارچونیٹلی کہیں سے اسپیشلسٹ کی طرف سے انفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا فردر پروسیس آف جو سلیکشن ہے، کینڈیڈیچر ہے، وہ سٹاپ ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا، چونکہ آپ کے درمیان میں یہ پرابلم آ گیا ہے. اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ کا انٹرویو ہوگا. انیشیل انٹرویو ہوگا افسر کمانڈنگ یونٹ، جو آپ جس سینٹر پہ آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے، انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر پاکستان ایئر فورس، وہاں پہ بیٹھے سائیکالوجسٹ اور افسر کمانڈنگ آپ کا انٹرویو لیں گے اور آپ کی یہ سوٹیبلٹی چیک کریں گے، کیا آپ فزیکلی اور آپ کا جو بولنے کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، ایٹیکیٹس ہیں، آپ کا نالج ہے، ساری چیزیں وہ اس میں اسیس کرتے ہیں. ایموشنل اسٹیبلٹی بھی دیکھتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس بھی دیکھتے ہیں، فزیکل انڈورنس بھی دیکھتے ہیں، اور ہر ایک چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کو ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر آپ ان کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو پاس ہیں، نہیں ہوتے تو فیل کر کے آپ کو گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس سے جو اگلا اور بہت ضروری مرحلہ ہے وہ ہے شارٹ لسٹنگ کا بائی ڈائریکٹریٹ آف ایچ آر آئی، ہیومن ریسورس انڈکشن، پاکستان ایئر فورس، ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور. جی، یہ ڈائریکٹریٹ آپ کی شارٹ لسٹنگ کرتی ہے. شارٹ لسٹنگ کے بعد جناب آپ کو آئی ایس ایس بی کے فارم ایشو کیے جاتے ہیں اگر آپ میرٹ کے اوپر پراپرلی فال کرتے ہیں. اگر آپ شارٹ لسٹنگ میں ہی ڈراپ ہو جاتے ہیں، میرٹ میں نمبر کم ہوتے ہیں، تو آپ کو آئی ایس ایس بی کے فارم نہیں دیے جائیں گے، پھر آپ کو اگلے سال انیشل ٹیسٹ کے لیے دوبارہ سے اپیئر ہونا پڑے گا. جی، اب ہم بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 100% ایجوکیشن آفیسر ہی بنوں، پاکستان ایئر فورس کو جوائن کروں، اور چونکہ کرائٹیریا آپ کا پورا ہے، تو بیٹا اس کے لیے فضول قسم کی کتابیں پڑھنی اور اتنے بڑے مٹیریل ارریلیونٹ اور ان ریلائبل اور ان اتھینٹیکیٹڈ نوٹس دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں. یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز اسٹینڈرڈ کی ملے گی، کمپریہنسو، ٹو دی پوائنٹ اور بالکل ریپیٹڈ کوسچنز کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی ٹریننگ کریں گے، کوچنگ کریں گے، گائیڈنس اور کاؤنسلنگ ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ایٹ دی اینڈ آپ کی سلیکشن ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ابو 90 اور 95% نمبر لے کر پاکستان ایئر فورس کی جو میرٹ لسٹ ہے اس میں انشاءاللہ آپ سر فہرست ضرور ہوں گے، اور ٹاپ 10 میں بھی آپ کا نام انشاءاللہ شامل ہوگا. تو ہمارے چونکہ پروفیشنلز ہیں جنہوں نے پاکستان ایئر فورس میں سروسز سر انجام دے چکے ہیں، کیڈٹ کالجز کے اندر، سلیکشن سینٹر کے اوپر، ایئر ہیڈ کوارٹر کے اندر، ڈائریکٹریٹ آف ایچ آر آئی کے اندر، انتہائی پروفیشنل فیکلٹی ہے جس نے یہ سارے ٹیسٹ آپ کے لیے تیار کیے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کی مدد سے انشاءاللہ، ان ویڈیوز کی مدد سے، ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں پریکٹس کرنے کی مدد سے انشاءاللہ آپ ضرور اور 100% انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے. جی، اور دور سے آنے والے عزیز طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ہمارے پاس ہاسٹل کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اور بہترین اور سیکیورڈ اور پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہے ود آل لائف فیسلٹیز کے ساتھ، جس میں آپ کو گھر سے اپنا ایک
چھوٹا سا بستر لانا پڑتا ہے، باقی ساری چیزیں کٹنگ آپ کی جتنی بھی ڈائننگ ہیں، آپ کا بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، ہر ایک چیز آپ کو یہاں سے ملے گی. اسٹینڈ بائی جنریٹر اور جو استری کی سہولت ہے یہاں پہ بھی ہاسٹل میں اویلیبل ہے. اور وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس داخلہ لے لیتے ہیں، ہماری اکیڈمی کے ریگولر اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو فری آف کاسٹ بکس بھی دیتے ہیں، نوٹس بھی دیتے ہیں، اتھینٹیکیٹڈ نوٹس ہیں، لاسٹ 5 ایئرس کے پیپر بھی دیتے ہیں، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی اکیڈمی کی جو فیکلٹی ہے، جس کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شاگرد پاکستان آرم فورسز میں سروس کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور سول سروسز کے اندر بھی ماشاءاللہ اتنی ہی تعداد میں لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لہٰذا آپ بھی ہماری اکیڈمی کا حصہ بنیں اور اپنا فیوچر کو تابناک بنائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور کامیاب کریں گے اللہ پاک کے فضل و کرم اور حکم سے. باقی جو لوگ ہیں گھر پہ بیٹھے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ہماری آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، ہماری آفیشیل ویب سائٹ کا ایڈریس یہاں پہ اینڈ کے اوپر ڈسپلے کر دی ہے، www.shaheenleaderacademy.com. گوگل کے سرچ میں جا کے لکھیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی. اس کے اوپر آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں جناب ایجوکیشن افسر کی جو رول اینڈ ٹاسک ہے یہ کیا ہے. ہمیشہ ایجوکیشن اسکواڈنس کے اندر، ٹریننگ سینٹر کے اندر، ٹریننگ یونٹ کے اندر یہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. ریلیجس افیسر ہمیشہ موٹیویشن اسکواڈن اٹیچ ہوتے ہیں ایجوکیشن اسکواڈن کے ساتھ، وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو دینی فرائض ہیں، جو دینی ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنی سر انجام دیتے ہیں. مساجد کی لک آفٹر انہیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ریلیجس ٹیچرز اور ریلیجس آفیسرز کی. 5 وقت کی نماز، جنازہ، اس کے علاوہ جو باقی ارکان اسلام ہیں ان کو باقاعدہ سے ماشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز ریلیجس کے حوالے سے ریلیجس برانچ والے ہی اپنی ساری ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. اوورال ایجوکیشن برانچ ہے لیکن اس میں اسپیشلٹی ہے چونکہ ریلیجس والے صاحبان ہیں جو کہ جنازہ، ہر قسم کی جو پریکٹس ہے وہ بھی باقاعدہ کنڈکٹ کرتے ہیں. سیرت نبی کانفرنسز ہیں، حفظ و قرات کمپٹیشن ہیں، نعت کمپٹیشنز ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ پوری جو مسجدوں کا انتظام اور انصرام ہے ریلیجس آفیسرز اور ٹیچرز یہ سارے ان معاملات کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے سلیکشن سینٹر کے اندر، ڈفرینٹ ٹریننگ سینٹرز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، رسال پر اکیڈمیز کے اندر، جو ایئرمین اکیڈمیز ہیں ان کے اندر باقاعدہ سے ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ جو مختلف لوگوں کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں اور ان کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اور جو باقاعدہ ISSBs ہیں ان کے اندر بھی سائیکالوجسٹ پوسٹڈ ہوتے ہیں اور جا کے وہ مختلف جو انڈیویجولز ہیں ISSB کے اندر جو ٹیسٹ دیتے ہیں سائیک ڈائمینشنز کے اندر، تو ان لوگوں کی بھی باقاعدہ سے ایویلویشن اور اسسمنٹ کر کے ان کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں. ایز اے سلیکٹر کے طور پہ یہ افسرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور پروفیشنلی دے آر دا ٹیچرز. جو رسال پر اکیڈمی ہے آپ کو ادھر وہاں پہ میتھمیٹکس، فزکس، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، اکنامکس اور اس طرح کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں. انگلش سے ریلیٹڈ بھی انسٹرکٹر وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ساری تفصیلات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ٹریننگ میں ان کی ماشاءاللہ تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، ٹچنگ ٹو 1 لاکھ ٹریننگ میں، اور ٹریننگ کے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ان کی تنخواہ ماشاءاللہ 150 اور 2.25 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. اور بہت بہترین سروس ہے، ان لینڈ اور فارن کنٹری کے کورسز ہیں، بڑی ریسپیکٹیبل جاب ہے. ہر ایک کیڈٹ آپ کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے ماشاءاللہ جبکہ آپ ایجوکیشن افسر بن جاتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں. تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے، پیغمبری پیشہ ہے ماشاءاللہ. اس کو ضرور آپ اڈاپٹ کریں، ساتھ ملک و قوم کی خدمت بھی کریں، دفاع بھی کریں، اور اس پروفیشن کو بھی آپ آگے چلائیں. اپنی ایجوکیشن کو آپ وہاں پہ امپروو کر سکتے ہیں، PhD، MPhil، اسپیشلائزیشن وغیرہ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تھی انفارمیشن آفیسر کے بارے میں. اینڈ کے اوپر میں گزارش کروں گا اپنے تمام ویورز سے وہ ہمارے چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کرنا نہ بھولیے اور نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں انفارمیشن کے لحاظ سے، اسٹڈیز اور ایجوکیشن کے لحاظ سے، کمیشننگ اور ISSB کے لحاظ سے، کیڈٹ کالجز اور سول سروسز کے لحاظ سے آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.